अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। السلام ورحمة الله وبركاته. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन और अ, तलबा, अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझने और उसको सही तौर पर अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए और उसको कबूलियत नसीब करे। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत का आज जिक्र करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत जो है वो किस अंदाज से हुई है और किसने की है। और इससे कबल हमने जो पढ़ा है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के हवाले से हमने जिक्र जो है वो पढ़ा है, और उसके साथ साथ अरब के हालात और दीगर कुछ इब्तदाई चीज़ों से हमने शनासाई हासिल की है। तो आज हमारा जो मौजू है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत, इब्तदाई अय्याम, और फिर उसके बाद रज़ात का जिक्र, और रज़ात के अंदर चंद वाक़यात। ये आज हमारा इंशाअल्लाह सबक होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के इंतहाई बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, और अल्लाह ताला ने अपने नबी को मुख्तलिफ अंदाज से बहुत सारे एजाज़ात से नवाजा है। इससे हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि एजाज़ात का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि कोई चीज़ इंसान जो है वो हासिल करे तो फिर ही। बाज़ औक़ात किसी अहम तरीन मामले को अच्छे उसलूब के साथ पाया तकमील तक पहुँचाना, ये भी एक शर्फ की बात है। और ये उस चीज़ से ज़्यादा अहमियत वाली बात है कि अगर एक शख्स को कोई मादी चीज़ मिलती है, वो एजाज कमतर है, लेकिन एक शख्स को आ, उससे मादी चीज़ों से मावरा इज्जत भी मिले और एक ऐसा मुकाम और हैसियत भी मुयसर हो जो किसी और के नसीब में ना हो, तो ये सबसे बड़ा एजाज यही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए हैं, ये बात मारूफ है। अगरचे इसमें बहुत सारे सीरत निगार भी इस बात को कहते हैं। बाज़ औक़ात वो ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अभी 2 महीने के थे तो तब अब्दुल्ला फौत हुए हैं। बाज़ ने इससे ज़्यादा अरसे का जिक्र भी किया है, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला का जो फरमान है, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, कि क्या अल्लाह ने आपको यतीम ना पाया फिर ठिकाना दिया। तो ये इस बात का बय्यन सबूत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने यतीम पैदा फरमाया। तो इसके बाद अगली बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जो हैं अब्दुल्ला, ये कहाँ फौत होते हैं। दर हकीकत इनके बारे में दो अकवाल हैं। एक तो ये कि अब्दुल्ला तिजारत की गरज से गए हुए थे शाम के इलाके में, और गज़ा से वापसी के मौके पर वो मदीना पहुंचे तो यहाँ पर उनकी वफ़ात हो गई। एक कौल ये भी है कि उनके वालिद अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें खजूरें खरीदने के लिए मदीना रवाना किया हुआ था, तो वहाँ उनकी वफ़ात हो गई। हमें ये भी जान लेना चाहिए कि अब्दुल मुत्तलिब के जो ननिहाल थे, सरदार अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल, वो मदीना में थे। तो इस गरज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का ताल्लुक भी इसी अंदाज से उनके साथ मौजूद था। चुनाचे उनके यहाँ आना जाना आमदोरफ्त रहती थी। तो ये ननिहाल होने की बिना पर बाज़ औक़ात ये सारे लोग जो हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान जो है ये वहाँ पे जाया करता था। और इसी सिलसिले में अब्दुल मुत्तलिब यानी अब्दुल्ला भी वहाँ पहुँचे। जब वालिद फौत हुए और बेटा पैदा हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, फिर उसके बाद अ, ये
عبد المطلب جو ہیں، دادا عبد المطلب، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا۔ یہ حقیقت ہے کہ والدہ ماجدہ ہی ان کی خدمت کرتی تھیں، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کے ساتھ حسن سلوک میں جو آ، انداز عبد المطلب کا تھا، یقینی طور پر یہ بہت ہی بے مثال ایک تعلق تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دادا سے بہت ہی زیادہ محبت ملی ہے، اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے کچھ اشعار بھی پیش کیے، اور اس میں اس بات کا ذکر تھا کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ عبد المطلب کے اونٹ گم ہو گئے، تو انہوں نے اونٹ ڈھونڈنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو انہیں واپسی میں تاخیر ہو گئی۔ تو اب دادا بہت ہی پریشان ہوئے، اور انہوں نے طواف بھی شروع کر دیا اور یہ شعر بھی پڑھنے شروع کر دیے کہ رب رد الی راکبی محمدن، یا رب ردہ وصنع عندی یدا، کہ اے اللہ میرے سوار محمد کو میرے پاس واپس بھیج دے، رب کریم اسے ضرور واپس بھیج دے اور مجھ بوڑھے پر احسان کر دے۔ تو مقصد یہ ہے کہ کیا آواز نہیں آ رہی ہے؟ سر آ رہی ہے کلیئر، یہاں شاید ان کا مسئلہ ہوگا نیٹ کا۔ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ عبد المطلب کا جو پیار ہے وہ بہت ہی بے مثال تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے، تو عبد المطلب نے کہا کہ میں اب دوبارہ جو ہے وہ کسی صورت میں بھی اپنے اس بیٹے کو نہیں بھیجوں گا۔ اور ان کا جو انداز تھا وہ یہی ہے کہ ہمیشہ وہ اپنے پاس بٹھاتے، اور عبد المطلب جو ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ بیت اللہ کی میزبانی کا شرف ان کے پاس حاصل تھا، یعنی جو حجاج وغیرہ ہیں اور زائرین جو ہیں، جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے تھے، ان کی خدمت کرنا، ان کو پانی پلانا اور کھانا کھلانا، یہ عبد المطلب اور ان کے تمام لوگوں کا یہ اعزاز تھا۔ تو اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جو ہیں وہ بیت اللہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، تو اپنی مسند کے اوپر سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور کو نہیں بٹھاتے تھے۔ باقی سب بیٹے بھی سامنے بیٹھتے، لیکن یہ پوتا جو ہے یہ ابو عبد المطلب کے پاس بیٹھتا۔ عبد المطلب کے بعد ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے اور پرورش کی ہے، اور یہ ذمہ داری نبھائی ہے۔ اب بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی حکمت کیا ہے۔ اس میں بالکل واضح بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا تاکہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر اور نبوت کے اوپر ہاتھ انگلی نہ اٹھا سکے، کہ انہوں نے اپنے خاندان کی بڑائی اور عزت کے لیے جو اپنے دادا سے اور بابا سے جو چیزیں سنی ہوئی ہیں وہ آگے پیش کر دی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیمی کی طرف جو ہے وہ رکھا، تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ نبوت اور رسالت کے اوپر بات نہ کر سکے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام بھی ہے کہ ان ایسے حالات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبرد آزما رہے جو کہ امت کے مسائل میں سے تھے، یعنی امت ان مسائل میں سے گزرتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ان کی پرورش اس انداز سے ہوئی کہ تربیت بھی ساتھ ساتھ ہوتی گئی۔ پھر اس کے بعد چند ایک چیزیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے یہاں پہ مذکور ہیں، کہ کچھ اشارے، یوں کہہ لیں کہ کچھ ایسے ایسے دلائل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں جو اس بات کا بین ثبوت تھے کہ آخری نبی جو ہے اس کی آمد ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری کا مصداق ہوں۔ میں اپنی والدہ کے بطن میں ہی تھا کہ میری والدہ کو خواب میں نظر آیا کہ ان کے وجود مبارک سے ایک نور نکلا، جس سے شام کا علاقہ بصرہ کے شہر کے محل جو ہیں وہ چمک اٹھے۔ تو
یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ اس کے بعد ایک اور بھی سیدہ آمنہ کی ایک اور روایت جو ہے ان کی طرف نسبت کر کے بیان کی جاتی ہے، جس میں ہے کہ جب میں نے اپنے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا تو اس نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف اٹھا رکھا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ والدہ نے آپ کو جنم دیا تو آپ کو اس زمانے کے رواج کے مطابق ہنڈیا کے نیچے رکھا۔ صبح ہوئی تو آپ کی والدہ نے دیکھا کہ ہنڈیا دو ٹکڑے ہو چکی ہے اور آپ نظر اٹھائے آسمان کو تک رہے ہیں۔ تو اس طرح کی دیگر کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک مشہور واقعہ بھی ہے، اگرچہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، کہ اسرا کے محل کے 14 کنگرے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے اور مجوسیوں نے اپنے بڑے عبادت خانے میں عبادت کے لیے جو آگ جلا رکھی تھی وہ بجھ گئی، اور جھیل ساوا کا پانی خشک ہو کر گہرا ہو گیا اور ارد گرد کے بت خانے بھی گر گئے۔ تو کہتے ہیں کہ جو تحقیق کی گئی ہے مہدی رزق اللہ کی، اس کے مطابق یہ بات پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں رضاعت کے حوالے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کے حوالے سے بنو حوازن کا قبیلہ، یہ ہم جانتے ہیں اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اس علاقے کو فتح بھی کیا تھا، اور طائف کے بعد جو ہے یہاں پہ بیٹھے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جتنے بنو حوازن کے قیدی وغیرہ تھے ان کو آزاد کیا تھا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کا قبیلہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مورخین کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی خواتین میں سے ممتاز سیدہ حلیمہ بنت ابی ذؤیب سعدیہ ہیں۔ وہ آپ کو اپنے ساتھ اپنی قوم بنو سعد کے علاقے میں لے گئی اور وہ آپ ان کے پاس 4 سال رہے، پھر وہ آپ کو واپس آپ کی والدہ کے پاس چھوڑ گئی۔ یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے جس کے بارے میں پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ یعنی رضائی والدہ حلیمہ بنت ابی ذؤیب سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ اپنے علاقے سے نکلی، میرے ساتھ میرا ایک دودھ پیتا بچہ تھا، ہمارے خاندان بنو سعد بن بکر کی اور بھی بہت ساری عورتیں تھیں، اور ہمارا مقصد دودھ پینے والے بچے کو تلاش کرنا تھا۔ ان دنوں قحط پڑا ہوا تھا اور ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ میں اپنی چتکبری گدھی پر سوار تھی، ہمارے ساتھ ہماری ایک اونٹنی بھی تھی، مگر اللہ کی قسم وہ دودھ کا ایک قطرہ نہیں دیتی تھی۔ ہمارا بچہ بھوک کے مارے ساری رات روتا رہتا تھا، اس کی وجہ سے ہم بھی ساری رات نہیں سو سکتے تھے۔ نہ میری چھاتی میں اتنا دودھ تھا جو اسے کفایت کرتا، اور نہ ہماری اونٹنی کے تھنوں میں جو اس کی غذا بنتا۔ البتہ ہم اللہ تعالیٰ سے بارش اور خوشحالی کے امیدوار تھے۔ میری گدھی کمزور اور بھوک کی وجہ سے تیز نہیں چل سکتی تھی۔ قافلے والے مجھ سے تنگ آ گئے تھے، بالآخر ہم گرتے پڑتے مکہ پہنچ گئے۔ یہ احوال بیان کیے ہیں سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصول کرنے سے پہلے کہ ان کا خاندان یہ اس طرح کی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم سب بچے تلاش کرنے لگیں، ہر عورت کو پیشکش کی گئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں، لیکن جب یہ بیان کیا جاتا کہ یہ یتیم ہے تو سبھی انکار کر دیتی، کیونکہ انہیں یہ تھا کہ ان کی خدمت کون کرے گا، تو ماں تو زیادہ پیسے نہیں دے سکے گی۔ تو اس بنا پر ہر ایک نے انکار کیا اور ہر ایک نے کہیں نہ کہیں سے لے لیا، اور حلیمہ کو بھی کسی اور سے تو نہ ملا۔ پھر بالآخر انہیں یہی اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ سب عورتیں تو بچے لے جائیں اور میں خالی ہاتھ جاؤں، میں اسی یتیم کو لے آتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، لے آؤ۔ تو اللہ کی قسم میں نے اسے مجبوراً لیا تھا کیونکہ مجھے کوئی اور بچہ نہیں مل رہا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے خیمے میں واپس آئی اور اس کا منہ پستان سے لگایا تو دودھ اترنے لگا، اور اس نے جی بھر کر دودھ پیا، میرے بچے نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور دونوں سکون سے سو گئے۔ اس سے پہلے ہمیں کبھی نیند نہیں آئی تھی۔ میرا خاوند وہ اپنی اونٹنی کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس نے خوب خوب دودھ دویا، اس نے بھی سیر ہو کر پیا اور میں نے بھی، ہم سب خوب سیراب ہوئے، اور ہماری وہ رات عرصہ دراز کے بعد خوب گزری۔ میرا شوہر کہنے لگا حلیمہ اللہ کی قسم سچ پوچھو تو تم نے بڑی مبارک روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میرا بھی یہی یقین ہے۔ پھر ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا، میں آپ کو لے کر اسی گدھی پر سے بیٹھ گئی، اللہ کی قسم میں تو
سارے قافلے سے آگے نکل گئی، کوئی جانور میری گدی کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ اور میری ساتھی عورتیں تعجب سے کہتی، ابو زعیب کی بیٹی، تیرا ستیہ ناش، ذرا ہم پر ترس کھا، کیا یہ وہی گدی نہیں ہے جس پر تو آئی تھی؟ میں انہیں کہتی، واللہ یہ وہی ہے۔ وہ حیرانی سے کہتے، اللہ کی قسم اس میں کوئی خاص بات ہے؟ ہم اس طرح اڑتے چلے آئے اور بنو سعد کے علاقے میں اپنے گھر جا پہنچے۔ تو صورتحال یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کی زمین میں سے کوئی علاقہ ہمارے علاقے سے بڑھ کر کہاں زیادہ نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لانے کے بعد ہماری بکریاں دودھ سے بھری رہتی تھی اور ہم خوب دودھ دوتے اور خوب سیر ہو کر پیتے، جبکہ کسی دوسرے گھر کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو آگے بھی اگر آپ پڑھیں گے تو بہت ہی زبردست چیزیں ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مزید کئی ایسی برکات جو ہیں وہ حلیمہ سعدیہ اور ان کا خاندان حاصل کرتا ہے۔ اور حلیمہ کا جو بیٹا، دوسرا بیٹا تھا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھا، اور پھر بیٹی جو ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ہر وقت پیش رہتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کی بڑی اچھی ثبوت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن کی زندگی میں، بجائے اس کے کہ لوگ جو ہیں وہ یتیمی کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیتے، تو جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں خیر و برکت کا نزول ہوا، اور ہر طرف سے آسائشیں اور آسانیاں میسر ہو گئیں، اور ان کو فراوانیاں میسر ہوئیں، جس کی بدولت انہیں اس بات کو ان کا یہ یقین تھا کہ وہ کسی صورت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے بہت زیادہ برکت ہے۔ اب وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ بنو حوازن کے غلام، لونڈیاں اور دیگر جب پکڑے گئے تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کا ایک وفد آیا، اور انہوں نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے جو آپ نے غلام پکڑے ہیں اور لونڈیاں بنائی ہیں، ان میں آپ کی خالائیں ہیں، کچھ آپ کی بہنیں ہیں، کچھ آپ کی یہ ساری خواتین ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر پہچان بھی لیا اور اس بنا پر ان کو آزاد بھی کر دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی رضائی بہن شیما کو پہچان لیا تھا، جو غزوہ حنین کے قیدیوں میں آئی تھی۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی زیر نگرانی رہے تو بہت ساری خصوصیات وہ حضرت سعدیہ جو ہیں وہ ان سے فیضیاب ہوتی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں بھی انہیں میسر رہیں، یعنی عزت بھی، سعادات بھی، اور خیر و برکات بھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رہی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات ہمارے سامنے ہے کہ دیہات میں دودھ پلانے کی حکمت کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بیماریوں سے محفوظ رہیں اور جسم مضبوط ہو جائیں، اور بچپن ہی سے جو ہے وہ اپنے آپ پر خود اعتمادی اس کے اندر آ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ لہجہ اور زبان اور اس کے اندر جو وضاحت ہے، یعنی فصاحت و بلاغت کا جتنا بھی سرمایہ ہے، وہ زیادہ تر ایسے جگہوں اور مقامات پر ہوتا ہے جہاں پہ خالص زندگی گزاری جائے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی ان کو میسر ہو جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ میسر رہی ہیں۔ اس میں ایک واقعہ بنو سعد کے علاقے میں ایک واقعہ جو ہے وہ پیش آتا ہے، جسے شق صدر کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ شق صدر کا واقعہ اگرچہ ایک دفعہ سے زیادہ مرتبہ بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو دور ہے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی والدہ کے پاس بنو سعد بن بکر کے علاقے میں تھے، تو اس موقع پر یہ واقعہ جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جسے جاننا چاہیے، اور یہ ایک قسم کا معجزہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ایک بہترین انداز بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنو سعد بن بکر جو ہیں ان کا بنو سعد یعنی جو والدہ ہیں ان کی سعدی، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں بنو سعد بن بکر سے یہ کہتی ہیں کہ ان کا جو ایک بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اور میرا رضائی بھائی بکریاں لے کر گئے، لیکن کھانے پینے کی کوئی چیز ساتھ لے کر نہ گئے۔ میں نے کہا بھائی تم جاؤ اور امی جان سے کھانے پینے کی کوئی چیز لے آؤ۔ میرا بھائی چلا گیا، میں بکریوں کے پاس ٹھہرا رہا۔
اچانک دو سفید پرندے اڑتے نظر آئے، ان کی شکل گدھ جیسی تھی، تو سیدھے میری طرف آئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور چت لٹا دیا، پھر میرا پیٹ چیرا اور دل نکالا، اسے بھی چیرا اور سیاہ رنگ کے دو ٹکڑے نکال کر پھینک دیے۔ پھر ایک دوسرے سے کہنے لگا برف کا پانی لاؤ۔ وہ پانی لایا تو انہوں نے اس سے میرا پیٹ دھویا۔ پھر ایک نے کہا اولوں کا پانی لاؤ۔ پھر انہوں نے اس پانی سے میرا دل دھویا۔ پھر اس نے کہا سکینت لاؤ اور اسے میرے دل میں چھڑک دیا۔ اور پھر ایک نے دوسرے سے کہا اسے سی دو۔ اس نے میرا پیٹ سی دیا اور میرے دل پر مہر نبوت لگا دی۔ پھر ایک دوسرے سے کہنے لگا اسے ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالو اور دوسرے پلڑے میں اس کی امت کے 1000 افراد ڈالو۔ مجھے وہ 1000 والا پلڑا اتنا اونچا نظر آتا تھا کہ مجھے خطرہ ہوا مبادا وہ مجھ پر گر پڑے۔ وہ کہنے لگا اگر تم ساری امت کو بھی اس کے برابر تولو گے تو یہ سب سے وزنی ثابت ہوگا۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کر چل دیے۔ میں سخت گھبرا گیا اور اپنی امی کے پاس پہنچا، انہیں سارا واقعہ سنایا۔ وہ بھی گھبرا گئی کہ کوئی شیطانی کاروائی ہو۔ کہنے لگی میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے اونٹ پر پلان کسا اور مجھے اپنی گود میں پلان میں بٹھایا اور ہم چل دیے، حتیٰ کہ میں اپنی والدہ کے پاس پہنچ گیا۔ میری رضائی ماں کہنے لگی لیجیے اپنی امانت، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ پھر انہوں نے مجھ پر بیتنے والا سارا واقعہ سنایا، لیکن میری والدہ مطلق پریشان نہ ہوئی بلکہ کہنے لگی جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ مجھ سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محل چمک اٹھے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ واقعہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بہت عظیم ترین واقعہ ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے والی زندگی کے خد و خال نظر آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی گئی ہے، اور جو فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے ہیں، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات کا اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، لیکن آپ مطلق پریشان نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل جیسے ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس سارے واقعے کو خود بیان کر رہے ہیں، گویا کہ یہ ایک حقیقی واقعہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو عظمت کہ 1000 افراد کو جو ڈالا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا پھر بھی باری رہا، اور پھر کہا کہ پوری امت بھی ڈال دو تو پھر بھی ان کا پلڑا باری رہا، تو یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح کا ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے کہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، اس وقت آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، انہوں نے آپ کو پکڑا اور زمین پر لٹا دیا، پھر سینہ چاک کر کے آپ کا دل نکالا، دل چیر کر اس میں سے ایک ٹکڑا نکالا اور کہا یہ رہا شیطان کا حصہ۔ پھر دل کو سونے کی ایک تھال میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے سی کر دوبارہ اس کی اصل جگہ رکھ دیا۔ دوسرے بچے بھاگتے ہوئے آپ کی رضائی ماں کے پاس گئے اور شور مچانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ گھر والے بھاگتے ہوئے آئے تو انہوں نے آپ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سامنے سے آتے دکھائی دیے، آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ حضرت انس نے فرمایا میں سلائی کے نشانات آپ کے سینے مبارک پر دیکھا کرتا تھا۔ تو یہ روایت اور جو پچھلی روایت ہم نے پڑھی ہے، دونوں میں تطبیق کا امکان موجود ہے۔ تو یہی حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو یہ معاملہ آیا ہے، یہ ایک حقیقت پر مشتمل واقعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو چار چاند نگارنے کے لیے یہ ایک ابتدائی عمل جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں۔ اس میں سکینت کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے شیطان کے شیطانی جتنے بھی کوئی چیزیں تھیں ان تمام کو ختم کر دیا گیا اور نکال پھینک دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اولوں سے بھی دھویا گیا، پھر اس کے بعد سکینت کو بھرا گیا اور پھر دل کو سی دیا گیا۔ یہ ایک پورا ایک تسلسل ہے، یوں سمجھ لے کہ دور حاضر کی ہارٹ سرجری ہے جو کہ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ نے کہا ہے کہ یہ 2 سال کے عرصے کا واقعہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے، عمر مبارک 2 سال تھی، کچھ نے 5 سال کا ذکر کیا ہے، تو کچھ نے اس سے کم یا زیادہ۔ بہرحال آپ بچپنے میں ہی تھے، اور اپنے جو رضائی والدین کی علاقے بنو سعد میں ہی تھے، اور وہیں پہ یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ تو کیونکہ اس میں یہی ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اس موقع پر موجود تھی، اور ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ 6 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 6 سال سے کم عمر میں ہی یہ سارا واقعہ جو ہے وہ پیش آتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں یقین کی حد تک یہاں پہ مذکور ہے کہ ہمیں ایسے واقعات کا کیا یقین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ایمان کی بات ہے۔ اگر ایک روایت درست ہے اور اس کی سند مضبوط ہے، روات ثقہ ہے، اور وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی کوئی ایسی علت نہیں ہے کہ جس بنا پر اس روایت کو ہم ضعیف کہیں، تو ہمیں یہ واقعہ جو ہے وہ ماننا چاہیے۔ شرعی طور پر ہم تعویل کرنے کے حق میں نہیں رہے، نہ ہی انسان کو تعویل کرنی چاہیے، بلکہ نبوی جو بھی حکم احکام ہیں یا جو بھی فرمودات ہیں، ان تمام کو بعینی ہی اسی طرح ہی ماننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو چونکہ یہ حقیقت ہے، یعنی روایت جو ہے اس کا تذکرہ موجود ہے، اس بنا پر اگر کوئی مستشرق یہ کہے یا منکرین حدیث میں سے کوئی اس بات کا انکار کر دے، یا کفار میں سے یا مشرکین میں سے ہی کوئی ایسا انداز اختیار کرے کہ جس کے ذریعے وہ اس بات کو قبول نہیں کرتا، تو ہم اس کی اس بات کو کسی طرح بھی قبول نہیں کریں گے۔ حقائق جو ہیں وہ روایات کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اس لیے اس کو ماننا ہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے کہ یہ شق صدر کا واقعہ اور اس کی حکمتیں اور بکریاں چرانے کی حکمتیں۔ شق صدر کا ذکر تو ہم نے کر دیا، بکریاں چرانے میں کیا حکمت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بکریاں کمزور جانور ہے، سب سے کمزور جانور ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک خاص وصف یہ رکھا ہے کہ یہ اپنی جگہ پر کبھی ٹھہرتی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نبی کا بھی یہی کام ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ امت کے افراد کو ایک جگہ جمع بھی رکھے، اور اگر وہ ادھر ادھر جاتے ہیں تو ایک ایسی سختی نہ کرے جس کے ذریعے ان کے وجود کا جو ہے وہ نقصان ان کو پہنچے یا ان کی زندگی کو ہی نقصان پہنچے۔ تو یہ ہر ایک نبی نے یہ کام کیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم فقال اصحابه وانت فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مکہ تھا۔ جو بھی نبی گزرا اس نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ نے بھی تو فرمایا ہاں میں اجرت لے کر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو یہ بات ایک تو یہ ثابت ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپنے میں ہی جو ہے وہ یہ کام کیا کرتے تھے کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اس میں نبوی تربیت جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تربیت ہے اس کا غالب امکان ہے، اور یہ بہترین ایک انداز تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انبیاء کو نوازا گیا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اسفار ہیں، یہ وہ سفر ہیں جو کہ جن کو ہم تجارتی سفر بھی کہہ سکتے ہیں، اور ابتدائی جو سفر ہیں وہ تو معاونت کی صورت کے ہی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ہمراہ جو ہیں وہ کبھی کہیں جاتے ہیں، جیسا کہ یہ ہمارے سامنے روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابو طالب شام کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، قریش کے چند دیگر سردار بھی ہم رکاب تھے۔ جب وہ راستے میں بحیرہ راہب کے قریب پہنچے تو انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ راہب ان کے پاس آیا، وہ اس سے پہلے بھی اس کے پاس سے گزرے تھے لیکن وہ کبھی ان کے پاس نہیں آتا تھا اور نہ ان کی طرف توجہ کرتا تھا۔ ابھی وہ اپنا سامان اتار ہی رہے تھے کہ راہب آیا اور ان کے درمیان گھومنے پھرنے لگا، حتیٰ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، ھذا سید العالمین بعثہ اللہ رحمت للعالمین، یہ تمام جہانوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قریش کے سردار کہنے لگے، تجھے کیا علم ہے؟ اس نے کہا، جب تم اس گھاٹی سے اترے تھے تو ہر درخت اور ہر پتھر سجدے میں گر گیا تھا۔ یہی دلیل ہے، یہ قطعی بات ہے کہ یہ بے جان چیزیں نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتی، میں نے اسے کندھے کی ہڈی کے نیچے لگی مہر نبوت سے پہچانا ہے۔ اور پھر وہ واپس گیا اور سب کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب وہ کھانا لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو چرانے گئے ہوئے تھے، وہ کہنے لگا، اسے بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بادل آپ پر سایہ کیے ہوا تھا اور آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جب آپ قریب پہنچے
تو اس نے کہا دیکھو उस पर बादल ने साया कर रखा है। जब रसूल सब मजलिस में पहुंचे तो आपने देखा कि लोग आपके आने से पहले दरख्त के साये पर कब्जा कर चुके हैं। आप वैसे ही बैठ गए तो दरख्त ने आपकी तरफ झुककर आप पर साया कर दिया। राहब ने पुकारा देखो दरख्त ने झुककर इस पर साया कर दिया है। खाने से फरागत के बाद वो उनसे इसरार करने लगा कि इसे रूम न ले जाओ। रूमी जब इसे देखेंगे तो अलामात की शनाख्त की वजह से इसे पहचानेंगे और फिर इन्हें कत्ल कर देंगे। यही बातें हो रही थी कि 7 रूमी आते दिखाई दिए और उन्होंने पूछा कि तुम कैसे आए हो। तो वो कहने लगे हमें पता चला कि आखिरी नबी इसी महीने इधर आने वाला है, इसलिए हम हर रास्ते की तरफ वो लोग भेज रहे हैं, वो लोग भेज दिए गए हैं ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और हमें खुसूसन बतलाया गया कि वो नबी इस रास्ते से आने वाला है, इसलिए हम आए हैं। राहब कहने लगा क्या तुमसे कोई बेहतर शख्स पीछे नहीं था, उसे इस हवाले से इसे कायल किया जाए। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो सिर्फ ये खबर मिली है कि वो इसी रास्ते से आ रहा है। तो राहब ने कहा जरा सोचो, अगर अल्लाह ताला ने एक काम का फैसला कर लिया तो क्या कोई शख्स रोक सकता है। वो कहने लगे नहीं। तो बिलाखिर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर ली और उस राहिब ही के पास ठहर गए। फिर राहब ने पूछा उसका सरपरस्त कौन है। उन्होंने कहा अबू तालब। तो वो उनकी मिन्नतें करता रहा कि उसे जरूर वापस भेज दो। आखिरकार अबू तालब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेज दिया और आपके साथ अबू बकर और बिलाल को भी रवाना कर दिया। तो वापसी पर राहब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को केक और जैतून के तेल बतौर ज़ादे राह दिए। ये एक बड़ा खूबसूरत वाकया है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का जो पहलू है वो सामने आता है कि हड्डी के नीचे, जो कंधे की हड्डी के नीचे मोहरे नबूवत लगी हुई है, ये इस बात की अलामत थी कि ये आखिरी नबी है। और दूसरा, अहली किताब अगर आप उस इलाके में छान पटक कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हवाले से, तो उन्हें यकीन था कि आखिरी नबी जो है वो आने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी कुतुब समाविया में ये बात मौजूद थी कि आखिरी नबी जो है वो यकीनी तौर पर जो है वो मबऊस होगा। और फिर ये भी इस बात का तयक्कुन उनको था कि आखिरी नबी जो है वो इस इलाके के अंदर जरूर तिजारती सफर की गरज से भी आएगा। गोया के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी आमद के तज़किरे जो हैं वो अपनी किताबों के जरिए और दीगर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जरिए लोगों को पहुंचा दिए थे। अब इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात के मुतल्लक अहले किताब के अक़वाल की हिकमत ये हमारे सामने है कि बहीरा राहिब के वाक़े से ये भी मालूम होता है कि अहले किताब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात और आपके ज़माने को अच्छी तरह जानते थे। उनकी किताबों में लिखा हुआ था और कुरान इस बात का शाहिद है। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, इसी तरह दीगर बहुत सारी ऐसी निशानियां मौजूद हैं जो इस बात की दलील हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जो है वो पहले से ही मौजूद था। तो बहरहाल उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो जिंदगी है इसके बारे में हम मजीद इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये सिलसिला जो है यहाँ पर हम अभी इसको खत्म करते हैं। आप कोई सवाल वगैरह करना चाहें तो वो आप कीजिए। सर ये राहब से क्या मुराद है? राहब का मतलब क्या? ये यहूद का जो मजहबी पेशवा को कहते हैं, बहीरा उसका नाम जी था। सर, जी जी सर, ठीक है। जी अस्सलाम अच्छा वालेकुम सर, सर। आपसे जी पूछना वालेकुम सलाम। था। सर ये पूछना था कि बुक जिस जो आप ये पढ़ा रहे हैं ना, सॉफ्ट कॉपी तो है लेकिन हार्ड कॉपी जाहिर सी बात है ढूंढनी पड़ेगी। जी लेकिन जिस तरह दूसरी सीरत की किताबें हैं, जिस तरह अगर डिटेल में देखें तो अनहिल मखतूम भी है, तो क्या उनको पढ़ा जा सकता है? यानी कि जिस तरह क्यों हम नहीं। देखते हैं वाकया तो हमें सारे उसमें भी मिल जाते हैं। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूंगा, आप जितने भी हमारे इस क्लास के तवसत से, मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने पास कोई सीरत की कोई भी किताब जो है वो ज़रूर रखिए और उसे पढ़िए। ये यहाँ पर ही इक्तिफा ना कीजिएगा हमारी क्लास पे, क्योंकि ये हमारे पास जो वक्त होता है ये तो महदूद है। हम बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं उनको बड़े मुख्तसर अंदाज से उससे गुजरेंगे। तो इसलिए उसको मुकम्मल करने के लिए
اور ان واقعات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے آپ کے پاس کتاب کوئی نہ کوئی ضرور ہونی چاہیے۔ تو کوئی بھی کتاب ہو، الرحیق المختوم ہو یا اس کے علاوہ بھی کوئی ہو، آپ کے پاس وہ مختصر کتاب ہو یا مطول کتاب ہو، بہرحال آپ کے پاس سیرت کے موضوع کے اوپر کوئی نہ کوئی کتاب ضرور ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو کہیں بھی ضرورت پڑے تو آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ البتہ ہم نے یہ کتاب جو رکھی ہے یہ اس لیے رکھی ہے کیونکہ اس میں دو چیزوں کا انداز، ان میں سے دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی بڑی اہمیت والی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی حوالہ بھی دیا گیا ہے، اور جو صحیح روایات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جب ایک واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے بعد اس کے متعلقہ کچھ حکمتوں کا بھی بیان کر دیا جاتا ہے، ذکر کر دیا جاتا ہے، تو یہ ایک جامع ترین چیز بن جاتی ہے، یعنی ہمارے سمجھنے کے لیے مفید ہے۔ آپ اس سے بھی استفادہ کیجئے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ آپ اپنے پاس کوئی نہ کوئی کتاب ضرور رکھیے، تاکہ آپ اس کو صحیح طور پر پڑھ کر جو کمی بیشی ہے اس کو بھی پورا کر سکے، ٹھیک ہے جی۔ جی، تو اس کے متعلق کچھ رہنمائی کر سکیں گے آپ کی یہ بک، اگر ہم کہاں سے، ہمیں یہ والی کہاں سے مل سکتی ہے یہ بک؟ یہ جو سیرت کیونکہ اس پہ جو لکھا ہوا ہے پبلش، یہ تو ممبئی کی لکھی ہوئی آ رہی ہے۔ یہ جو سیرت النبوی کی کتاب ہے مہدی رزق اللہ کی، یہ دارالاسلام نے پبلش کی ہوئی ہے، اور یہ میسر ہے یہاں پہ، تو اس، اچھا، ہاں جی، دارالاسلام کی ٹھیک کتاب ہے، موجود ہے، تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ یہ جی دو، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ ایک پوائنٹ ہے کہ کیا نبوت سے پہلے والے جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ریلیٹڈ جو واقعات ہیں، کیا وہ ہمارے عقیدے کے جو ہے جز ہیں؟ یقین لازمی یقینی ہے، یا اس کو ایک جس میں نے یہ سے جو ہے اس کو ایک اس کی اہمیت میں نے میں عقیدے آپ کا میں سوال، جی ہے یا نہیں؟ میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ قبل از بعثت آپ کی جو زندگی ہے وہ کیا ہمارے لیے اسوہ ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا جی، آپ؟ تو عرض یہ، سوا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہ کیا وہ اس پہ یقین کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے عقیدے کا جز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں نا، تو ایمان تو خود بخود ہمارے لیے لازم ہو گیا نا، جب پچھلی سماوی کتب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ خود قرآن بھی اس بات کا شاہد ہے کہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پچھلی کتابوں میں موجود ہے، بلکہ صحابہ کا ذکر بھی موجود ہے، جیسا کہ سورہ فتح میں ذکر ہے اس کا۔ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وعدے وغیرہ لیے گئے ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ہے، اس میں بھی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے۔ تو ہم پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں نا، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جو ہے وہ یقینی طور پر جو واقعات ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے ضمناً جو آپ کے ساتھ واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں، ان کو بھی جاننا اور ماننا، یہ ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، اگر تو ہمیں یہ معلوم نہ ہوتی یہ چیزیں، یعنی ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ایک ویو ہے، وہ اگر نہ ہوتا تو ہم اکتفا کر جاتے، لیکن چونکہ ہمیں یقین ہے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے جو پہلو ہیں، جب تک ہم ان کو نہیں سمجھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو ہم نہیں جانیں گے، تب تک ہمارا ایمان مزید مضبوط نہیں ہوگا۔ کیوں کہ نا، ایمان تو ہوگا لیکن ہم اس کو، یعنی ایک ہوتا ہے نا شرح صدر کے ساتھ اور ایقان کے ساتھ اور مضبوط دلائل کے ساتھ ہم اس کو اپنے اوپر اس کو اپلائی نہیں کر پائیں گے۔